हल्दी की रस्म का ये मनाना, और उस पर मजीद ये पूरी रात ढोलक पर और डीजे पर नाच होता है जनाब आली। उस घर में वो लड़कियां लड़के नाचते हैं और ठरकी मारते हैं। उस घर के अंदर पूरा घर हंगामा शोर से बपा होता है। ये कौन सी इस्लामी शादी में पूछना चाहता हूं? क्या जरूरत है आपको मंजा करने की? मत करो। जिस इस्लाम के अंदर ऐसी कोई रस्म नहीं है, अल्लाह के लिए नबी की सुन्नत में पैदा होने का दावा करते हो, छोड़ दो सारी रस्में, सब पर शादी करो। हमारे यहाँ कोई रस्म नहीं होगी। बोलो अपने घर में, अगर घर की साचक, ये तुर्की का लफ्ज है। तुर्की का लफ्ज आपके हैदराबाद में मशहूर है। यहाँ पर लोग उसको साचक कहते हैं, जिसको तुर्की में ट्रांसलेट करने पर मेहंदी का रस्म कहा जाता है ना। ये सब याद करना पड़ता मुझे, क्योंकि मैं सालियां उसकी सहेलियां सब मिलकर नौशा के लिए पान की डबिया, उसके बाद जो है वो इतर, खुशबू और क्या क्या लाकर उसके शादी के जोड़े लाकर वहां पर उंगली पकड़ने की रस्म होती। साली उंगली पकड़ लेगी तो बोल देगी हमको इतना चाहिए, तब मैं छोड़ूंगी। अब दोनों फरीक से डील होता है, नहीं इतना ले लो, नहीं बहुत कम है, इतना ले लो, नहीं बहुत कम है, इतना ले लो, नहीं बहुत कम है। तो दोनों की डील होके बिलाखिर कितने पे तय होती है। बाद में नौशा देकर अपनी उंगली छुड़ाता है। वो मुझे बताओ, गैरतमंद मुसलमानों, अल्लाह के लिए मुझे बताओ, उस जगह पर जहां पर ये रस्म अदा की जाती है उंगली पकड़ने की, जहां पर उसकी बहन और उसकी सालियां और उसकी जो है सहेलियां इकट्ठा होकर ये बेहयाना अंदाज से ये रस्म अदा करती है, अल्लाह की कसम डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। किस चीज की हया तुम रखते हो मुसलमान होकर यार? कैसे अपने बेटों की शादी करने जाते हो जहां पर तुम्हें यह भी शर्म हया नहीं है कि वो सब गैर महरम है, और वहां चचा भी होता है, बहनोई भी होता है, वहां जो है खालू भी होते हैं, वहां रिश्तेदार, सब हंसी मजाक में ये मंजर उसके घर में किया जाता है। लोग खामोशी तमाशाई बने, ताली बजाते हैं, शोर मचाते हैं। कहां की ये मुसलमान है कि क्या है हम? सोचने की बात है मेरे भाई, सोचने की बात। अल्लाह के लिए डरो। बिरादरान इस्लाम, गुज़िश्ता जुमा में और उसके पहले की जुमा में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम सबको इस बात का पता है कि निकाह, शादी ब्याह की रस्म व रिवाज और जाहिलाना रस्म व रिवाज जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बहुत सारी बातें हमारे बीच आ चुकी हैं। और हमने आखिरी गुजारिश भी की थी, जो नौजवान शादीशुदा नहीं है उन्हें चाहिए कि आने वाले वक्तों में जब उनकी शादी हो तो वो इसी मुताबिक अपनी शादी करें, तमाम रस्म रिवाज को छोड़कर एक नए अंदाज से अपनी शादी रकम करें, ताकि तारीख में या उनके भी ख़ानदान में ये बात मालूम हो लोगों को कि वाकई शादी सुन्नत के मुताबिक हुई है। लिहाजा वो तमाम रस्म रिवाज का एक एक करके हमारे सामने जो है बातें आ रही हैं। आज की इस खुतबे जुमा में भी कुछ बातें हमारे सामने आएंगी इंशाअल्लाह। तो बात ये पहुंची थी कि मगनी के रस्म से मुतालिक, तो पहले वो बातें बयान करने से पहले शादी को आसान करने की जो मुहिम है, एक वो हमारी भी एक मुहिम है और हमारी जमात की तरफ से भी एक मुहिम है कि शादी को इंतहाई आसान तरीके से की जाए, और उसी का ये सिलसिलावार खुतबा एक हिस्सा है। लिहाजा उस शादी को आसान करने की दो मुख्तसर वाक़या बयान करके फिर मैं अपने असल मौजू पे आ जाऊँगा जो आपके सामने आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर आप मुताला करेंगे तो कई सारी शादियां बिल्कुल सादगी से अंजाम पाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सहाबियात की शादियां इंतहाई आसानी से हुई हैं, और ये शादियां हमारे लिए सबक और इबरत है कि हम नबी के उम्मती हैं, नबी के तालीमात पर अमल पैरा होने का दावा करते हैं, और हमारा ये नजरिया, हमारा ये अकीदा है कि वही सच है जो इस्लाम है। तो फिर हम शादियों में आने के बाद मुड़ क्यों जाते हैं, रास्ते से, पटरी से निकल क्यों जाते हैं? हर जगह हमारा यही अकीदा है कि भाई ठीक है, इस्लाम है, इस्लाम हम सारी चीजें अमल करेंगे, लेकिन शादी का मौका आता है तो वो सारी तालीमात बालाए ताक रखकर तमाम रस्म रिवाज खुशी खुशी अंजाम दे जाते हैं। अगर हमारा वाकई अकीदा ये कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए अगर हम जी रहे हैं तो हमें शादियां आसानी से करनी चाहिए। एक सहाबी हैं जिनको उलमाए किराम ने जलबीब या जुलबीब या जुलैबीब
دونوں تینوں میں سے ایک نام نکل کیا گیا ہے، ان کا نام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں۔ لوگوں میں کچھ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ طنز و مزاح والے ہوتے ہیں، بات بات میں مذاق کر لیتے ہیں تو اسے برا بھی نہیں لگتا۔ بعض افواج لوگ ایسے ہوتے ہیں مزاحیہ انداز کے، کچھ بھی پوچھو تو کچھ ایسا بولیں گے کہ آپ کو مسکراہٹ آنا ہے۔ تو اس ٹائپ کے صحابی تھے جلیبیب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طنز مزاح کو چھیڑتے رہتے تھے بعض دفعہ، مطلب جائز مذاق ایسا نہیں، تو طنز و مزاح کے انداز میں ان کا دماغ ذہن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے بھی رہتے تھے تو ایسے کچھ بول کے اٹھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے رہ جاتے تھے۔ تو یہ صحابی تھے، اور تھوڑا سا ان کے اندر اخلاق و کردار ساری چیزیں تھیں، مگر تھوڑا چہرہ سانولا تھا، اسی لیے کوئی اپنی بیٹی کی شادی ان سے نہیں کرتا۔ ایک صاحب جب مدینہ میں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی، کوئی خاتون، تو اس کے والد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی کا کوئی رشتہ اگر ہے تو بتائیے۔ ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس وقت موجود تھے مدینہ میں، تو لوگ اپنے بچی اور بچوں کا رشتہ طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں جو ہے میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے اور میں سوچتا ہوں اپنی بیٹی کی شادی کسی کے سے کر دوں، لیکن کوئی رشتہ نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، میں کوشش کروں گا کوئی رشتہ مل جائے۔ وہ چلے گئے۔ ایک دن مذاق کے تو موڈ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابی بھی، تو آپ نے پوچھا جلیبیب کب تک کنوارے رہو گے؟ شادی کر لو نا، اور تم دوسروں کو ہنساتے ہو، تمہیں ہنسانے والا کوئی نہیں ہے، کر لو شادی، زندگی بہترین انداز سے گزرے کہ پھر تم ہنسانا جتنا آسان ہوگا گھر میں۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے، کون اپنی بیٹی مجھے دے گا، ویسے بھی میرا چہرہ سانولا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ بھائی ان کے اندر تھوڑا طنز و مزاح کا دماغ ذہن ہے لڑکپن کی جیسا، اب یہ کون اپنی بیٹی ان کو دے گا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ فلاں شخص کے گھر جاؤ، ان کے ہاں ایک بیٹی ہے ان کی اور بیوہ ہے، جاؤ تم یہ کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا صحابی ہوں، جلیبیب ہوں، اور میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ وہاں سے گئے اور جا کر دروازے پہ دستک دی۔ اتفاق سے وہ صاحب جو آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں موجود تھے۔ دروازہ کھولا، کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا خواہش رکھتا ہوں۔ باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ٹھہرو، میں گھر میں بات کر لیتا ہوں۔ اب ان کے بارے میں ان کی والدہ کو بھی معلوم تھا، ان کی بیوی کو بھی، لڑکی کے والدہ کو بھی پتا تھا کہ بھائی جلیبیب کیسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب کا رشتہ ملا تھا؟ جو سب کو ہنساتا طنز و مزاح کے موڈ میں، اور کوئی اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرتا، میری بیٹی جلیبیب کی نکاح میں رہے گی، یہ کیسے ممکن؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا نبی کو ہماری ہی بیٹی کے لیے جلیبیب ملے تھے؟ ایسے دو تین الفاظ۔ تو باپ نے سوچا بات تو صحیح ہے، اور جلیبیب کو کوئی رشتہ دینا نہیں چاہتا تو اپن کیوں دیں گے اپنی بیٹی کا ہاتھ۔ ابھی وہ دروازے پر گئے تھے کہ وہ خبر دیں کہ اے جلیبیب چلے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتے۔ ابھی دروازے کی طرف مڑے تھے کہ یہ گفتگو ان کی بیٹی جو بیوہ گھر میں موجود تھی وہ سن رہی تھی۔ نکل کر آئی، کہا ابو جان، امی جان، کیا آپ نے سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ نہیں پڑھی؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ جو مومن مرد اور مومنہ عورت نبی کے فیصلے آ جانے کے بعد اپنی مرضی چلائے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نبی کا رشتہ نبی نے بھیجا ہے اس نبی کو، اور جس رشتے کے لیے نبی منتخب کرے اللہ کی قسم اس رشتے کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ جاؤ، میں اس شخص سے رشتہ کرنے کے لیے تیار۔ والد اور والدہ دونوں خاموش ہو گئے۔ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس بیٹی سے پڑھا، لڑکی سے پڑھا دیا۔ زندگی میں سب سے مفید اور سب سے بہتر بیوی ثابت ہوئی جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے،
क्योंकि नबी का मुंतखब के रिश्ता था ना, नबी की बरकत की दुआ थी। एक और मुख्तसर सा वाक़या, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए थे और सहाबे किराम भी मौजूद थे, कई सहाबा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ गुफ्तगू करें, नसीहत कर रहे थे। इतने में एक औरत आई। ये हदीस हिबा के नाम से मशहूर है किताबों में। आकर कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मैं अपने नफ्स को आपके लिए हिबा करती हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास था। अगर कोई खातून कह दे कि मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ, तो नबी को निकाह पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती थी। अगर आप पसंद करते तो उसको अपने निकाह में ले लेते। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास था, उम्मत के लिए नहीं, उम्मत के निकाह पढ़ाना हो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने, अल्लाह का रसूल, मैं अपने नफ्स को आपके लिए हिबा करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा और नजरें झुका ली। इस हदीस से बाज़ उलमा कहते हैं कि लड़की को शादी से पहले एक नज़र देखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जैसा कि आपने देखा। आपने नज़र झुका ली और मजमा में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। औरत वहीं बैठ गई नहीं। बाज़ लोग ये एतराज़ कर सकते हैं कि क्या कोई औरत अपनी शादी के लिए दूसरों से कह सकती है? जी हाँ, कह सकती है। अगर उसे किसी मोमिन बंदे की तलाश है और कोई है तो वो कह सकते अपने अम्मी अबू से कि मेरा रिश्ता उस लड़के से कर दीजिए जो इंतहाई मुत्तकी और परहेज़गार है। बिल्कुल। और यहाँ तो नबी से शादी के लिए कौन, नबी से मोहब्बत थी उनको, आपकी ज़ौजे अक़द में रहने का उनको था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सन्नाटा छा गया मजलिस में, सब लोग खामोश हो गए। एक बेचारे बड़े ही गरीब, लाचार, मजबूर, मुफलिस बेचारे सहाबी बैठे हुए थे, एक कपड़ा लपेटे हुए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अगर आपको इसकी हाजत नहीं है तो मेरा निकाह इससे कर दीजिए। आपने फरमाया, तुम्हारे पास क्या है? कहा, ये तहबंद है जो लपेटा हूं मैं, आधा फाड़ के उनको दे दूंगा, आधा मैं ले लूंगा। आपने फरमाया, बेवकूफ, ये बता, आधा तू फाड़ के रख लेगा तो तेरा 70 भी नहीं ढकेगा, और आधा उसको देगा, वो भी ढक नहीं सकती, तो फाड़ने की जरूरत क्या है? महर में देने तो चाह रहा आधा तहबंद, तो आधा तहबंद अगर तू ले लिएगा तो तेरा सतर खुद नहीं ढक सकता, नमाज में खुल जाएगा, और आधा सतर तू अपनी बीवी को दे देगा तो वो भी अपनी सतर नहीं ढक सकती ना। लिहाजा एक काम कर, जाओ अपने घर, कुछ तलाश हो ताकि तुमको महर में मिल जाए। गए, अब उनकी ख्वाहिश थी कि शादी हो जाए, खुशी खुशी घर गए कि अब तो कोई बल्ली बाल लड़की देगा नहीं, मगर देखो चलो रिश्ता लग रहा है तो तेज तलाश में घर में देख ले। घर में कोई चीज नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली। वापिस चले आए। आपने फरमाया, जाओ एक मर्तबा और खाए तो तुम्हारे घर में लोहे की अंगूठी क्यों ना हो। बाज़ उलमा कहते हैं कि महर की मिक़दार ज्यादा कम हर एतबार से करके शादी की जा सकती है, ये दलील है लोहे की अंगूठी। जाओ देखो, तलाश मिल जाए तो ले आओ। तो गए, उसके बाद वहां कुछ भी नहीं पाया, आकर खामोश बैठ गए, मुंह लटक गया, बिल्कुल मायूस। और थोड़ी देर यहां वहां देखे, तहबंद उठाया और चलते बने। जा रहे थे, नबी ने बुलाया, ओ इधर इधर आओ। कुछ नहीं मिला। अल्लाह के रसूल, जब घर में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या लेकर आऊं? अपनी बीवी को तोहफे यानी महर के तौर पे क्या दूं? मेरे पास कुछ नहीं है और मेरी उम्र है शादी करने की, कब इसके कि मैं कोई गुनाह या किसी और चीज में मुलव्वस हो जाऊं। आपने फरमाया, ठीक है तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये बताओ, क्या तुम्हें कुरान मजीद की कुछ सूरा याद है? उन्होंने कहा कि हाँ मुझे याद है। कहा कौन कौन सी? उन्होंने पूरा गिना दिया, सूरह असर, सूरह फुला 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 फुला। कहा जबानी याद है कि देख के पढ़ते हो? कहा नहीं जबानी याद है अल्लाह के रसूल। कहा जबानी याद है तो चलो बैठो, निकाह की मजलिस बन जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारा महर ये 5-4 सूरा है, निकाह के बाद अपनी बीवी को याद दिला दो कि तुम्हारी शादी हो गई। क्या बात है भाई, 4-5 सूरा पे भी निकाह हो जाता है। इतनी आसानी से निकाह का सुरूर था, निकाह हो जाता था उस जमाने में, उस वक्त में। अल्लाह अकबर। निकाह आसान करो, शादियां आसान करो, कम खर्चे में शादियां करो। ये हमारी इस जुमा के खुतबे की मुहिम का एक जो हिस्सा है। लिहाजा अब मैं चलता हूँ उस टॉपिक की तरफ जिस जुमा जहाँ पर मैंने छोड़ा था। मगनी जो होती है
جس کے گھر جا کر بات چیت طے کی جاتی ہے وہاں بہت سارے مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے. مسائل یوں کہہ لیجیے کہ کیا لینا ہے کیا دینا ہے, اور اس میں لڑکے والے لڑکی والے کے والد محترم سے زیورات یا سونے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں. میرے خیال سے تو یہ انتہائی جاہلیت کی بات ہے, اس لیے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو کچھ دے بھی رہا ہے تو آپ اس کی بیٹی کی طرف سے بیٹے کی طرف سے سونے کا مطالبہ کسی اعتبار سے نہیں کر سکتے. کیوں آپ کسی کو بوجھ بنا رہے بھائی؟ آپ کو حیثیت ہے شادی کرنے کی, کر لو. دوسروں کے پاس جا کر ایک فقیرانہ انداز سے آپ کتنا دے رہے, گاڑی ہے نہیں ہے, کتنے تولا ہے, اتنا دو گے, اتنا پیسہ, اتنی گاڑی, تو اپنے بچے کی بات پکی کرنا نہیں کریں گے. بھئی آپ کا کیا حق ہے مانگنے کا؟ جہیز کا تو کہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, مگر لڑکی کے باپ پر جو بوجھ بنا دے رہے, معلوم آپ کیا ہو رہا ہے؟ ہر باپ اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے اس کے زیورات کی اسے فکر ہوتی ہے, مجھے اتنا دینا پڑے گا, مجھے اتنا دینا پڑے گا, اس کے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہوں, یہ تو نہیں کر سکتا. اس وجہ سے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, سب سے پہلے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ کتنے زیورات, سونے کتنا دے رہے آپ اپنی بچی کو. ارے بھائی آپ مہر میں کیا دے رہے ہو وہ بتا دو. میں مہر میں اتنا دے کر آپ کی بچی کو نکاح میں لا رہا ہوں, لیکن آپ کا یہ حق کس نے دیا کہ آپ اس بچی کے باپ سے کہو کہ آپ مجھے کتنا دے رہے ہو؟ کیا کرو گے؟ یہ فقیر نہیں, فقیرانہ انداز نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا کرو گے اس لڑکی کے باپ سے لے کر؟ کس کام تمہارے آئے گا وہ چیز؟ ہاں وہ اپنے بچپن سے بچی کو پالا پوسا ہے, چلو بچی کے کان خالی تھے, بچی کے ہاتھ خالی تھے, بچے کے پیر خالی تھے, بچی کا ماں باپ نے مل کر بنا دیا, بچی پہن کے رکھی ہے, وہ لے کے چلی آئی, ختم معاملہ. اب تم اس کے بعد بھی ڈیمانڈ کرو تم کتنا دے رہے ہو شادی میں, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. لہذا یہ تو درست نہیں ہے کہ آپ ڈیمانڈ کر کے اس سے مطالبہ کرو. اسی وجہ سے میں مزدوری کرنے والے باپ, دہاڑی مزدور جو بیچارے ہیں, وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے 100 بار یہ سوچیں گے کہ کتنا تولا میری بیٹی کو ہوا ہے, وہ دینے کے لیے جمع ہوا کہ نہیں ہوا, اس کے بعد شادی کریں گے تو نہیں کریں گے. افسوسناک واقعہ ہے. خیر, اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے. میرے بھائی, یہ دنیا ہے, کوئی یہاں کی کسی سامان کو ہمیشہ نہیں رکھ سکتا. لہذا اپنے بیٹے کی شادی ایسے کرو کہ واقعی لوگوں کی زبان سے نکلے کہ سنت کے مطابق شادی ہوئی ہے, نہ کسی چیز کا لین دین ہوا, نہ کسی چیز کی بیجا رسم و رواج ہوئی, دعوت ہوئی, کچھ بھی نہیں. اس کے بعد جب کیا ہوتا ہے, خیر وہ تو بات میں آ گئی. مگنی کے درمیان کیا ہوتا ہے, جب رسم کی دعوت ہوتی ہے, فنکشن ہال بک کیا جاتا ہے, تو کچھ لوگ مغربی تہذیب کی پیروی کرتے ہوئے لڑکی اور لڑکے کو الگ کمرے میں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. ہو سکتا دیندار ماحول میں ایسا کام نہ ہوتا ہو, لیکن شہروں میں یہ چیز عام ہے. میں اعلانی بات کہتا ہوں, شہروں میں یہ چیز عام ہے. دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہمارا بچہ آپ کی بچی ایک دوسرے کو سمجھ لے, پرکھ لے کہ اب زندگی گزارنی ہے, زندگی ساتھ میں رہنا ہے, اب یہاں سے ازدواجی زندگی شروع ہوگی, ایک دوسرے کو پرکھ لے, جانچ لے, پڑتال لے. یہ دلیل دی جاتی ہے. تمہاری تہذیب میں یہ ہو سکتا ہو, لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. تنہائی, خلوت بہت بڑا خود بھی جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا, عورتوں کو, بیویوں کو, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآطعن اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, اے نبی کی عورتیں, نبی کی بیویاں سنو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ سے اگر ڈرتی ہو تو اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو, اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو, اور فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی, جس سے ان لوگوں کے دل میں کوئی بیماری جو ہو کہ اس کی آواز کیا کیسی پیاری ہے, اس کی طرف جانا چاہیے, وہ کسی کے دل میں پیدا نہ ہو, اس سے بچے. وقرن فی بیوتکن, اور اے نبی کی بیویاں
اپنے آپ کو گھر میں رکھو جاہلیت کی طرح سنگار کر کے، اور اس کے بعد جو ہے باہر مت نکلا کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیا کرو، یہ ساری چیزیں بعد میں بتائی گئی۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا قرآن مجید کی آیت کریمہ میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، جب نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تنہائی کے خلاف ہے اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا يخلو رجل بامرأة بأن، کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں اکٹھا نہ ہو، الا کان ثالثہم الشیطان، مگر اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اچھا میاں کہاں سے سمجھ لیتے آپ دونوں کو پرکھ لے؟ پرکھنا تو بہت دور، جذبات بھڑکتے ہیں، ملاقات کی طلب پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر غیر اخلاقی حرکت کا بھی امکان ہوتا ہے۔ کمرے میں بند، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں، وہاں ایسی غیر اخلاقی حرکت کا بھی صدور ہوتا ہے، ملاقات کرنے کی بھی تمنا پیدا ہوتی ہے، اور ان دونوں کے دلوں میں سب سے بڑی بات تو یہ، اس لڑکی کے دل سے اس کے لیے شرم و حیا ہمیشہ چلی جاتی ہے۔ یہ ہے حقیقت ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ رشتہ آپ کو شادی تک لے کر جائے۔ پھر دو کمرے میں دونوں کو اکٹھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بے حیائی، اس سے سوائے نقصان کی اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا یہ طریقہ انتہائی غلط ہے کہ ان دونوں کو کسی کمرے میں چھوڑ دو تاکہ یہ دونوں آپس میں دوسرے کو سمجھ لیں، جانچ لیں، پرکھ لیں۔ بہت غلط بات ہے یہ، اسلام اور دیندار گھرانے کی روایت اور رسم نہیں، بلکہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ وہ دونوں آپس میں اگر ملیں گے ظاہر بات ہے کوئی ایسی حرکتیں ہوں گی، چیزیں ہوں گی، اس سے بچ کر یہ کام کبھی نہیں کرنا۔ وہ اجنبی ہے، صرف نکاح، صرف بات چیت ہوئی ہے، عہد و پیمان ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، لہذا اس کا ہاتھ پکڑنا یا اس سے گفتگو کرنا یا اس کے ساتھ خلوت تنہائی اختیار کرنا، یہ خود اسلام میں جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب رشتے کی بات چیت چل نکلی ہے، ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اب اس کے بعد منگیتر سے گفتگو۔ پہلے زمانے میں چٹھیاں لکھتے تھے تو کئی مہینوں بعد پہنچتا تھا، چلو وہ شکل ہوتی تھی، بچپن میں شادیاں کر دیا کرتے تھے۔ آج کے وقت میں گفتگو ایک عام سی بات ہے، یہاں تک کہ اگر لڑکی بات کرنے سے کترائے تو لڑکے کی ماں کہتی ہے زمانہ ہے، وقت ہی چل رہا ہے ویسا، کوئی اب شرم کی بات نہیں ہے، تمہارا ہونے والا پتی تو ہے، بات کرو۔ منگیتر سے گفتگو ٹیلی فون کے ذریعے سے، معلوم ہے آپ کو بعض گھروں میں تو امی اور ابو خود ہی بات کراتے ہیں، یہ لیجئے بات کیجئے، غیر محرم لڑکی ہے وہ، ابھی اس کا نکاح نہیں ہوا، اس سے بات کرنا بھی حرام ہے۔ لوگوں کو دھچکا لگے گا مولانا یہ کیا بول رہے ہیں، بات کرنا بھی حرام ہے۔ جس طرح سے دوسری لڑکیاں غیر محرم اجنبی ہے، ویسے منگیتر بھی غیر محرم اجنبی ہے، اس سے بات نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے۔ ماں باپ خود اس کے راستے ہموار کرتے ہیں، بیٹی کو کہیں گی کر لو بات، نہ کیا معاملہ کر لو، کچھ فتوا نہیں ہے، کرنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ باپ ادھر بیٹے کو ماں دیکھے گی کوئی بات نہیں، ہونے والی بیوی تو اس کی ہے، کرنے دو بات۔ اب یہ بیچارہ رات بھر فون لے کر ہائے ہلو بیبی کیسے ہو، کیا کھائے، فیورٹ پھول کیا ہے تمہارا، فیورٹ کھانا تمہارا کیا ہے، کیا کیا ڈش بنا لیتی ہو، سارے راز لے لے گا، سارے راز، ہاں کسی سے کچھ تھا یا نہیں تھا، سارے راز لینے کے بعد کہے گا جب قریب دن آئے گا تب نہیں مجھے سمجھ میں رشتہ نہیں آ رہا، دوسری لڑکی دیکھے۔ کیا ہے یہ تماشا؟ لوگ اس کو مایوب سمجھتے ہیں، معاشرہ کہیں کلچر ہے فون سے بات کرنا، تہذیب ہے، کون سا مشکل ہے بھائی، بات کر لو۔ اور بات کرتے کرتے ساری راز ادھر سے ادھر بعد میں ہی ہوتا ہے، چلو تو اپنا راستہ لو، ہم اپنا راستہ۔
आसान हो गया। अब तो मैं और आगे बढ़ के बोलूं तो आपको शर्म आएगी, वीडियो कॉलिंग से बात होती जनाब अली। जी हाँ, माफ कीजिएगा, घर में कमरे में वीडियो कॉलिंग से बात होती है। और मैं वो तमाम बातें आपके सामने रखना नहीं चाहता जिसको आज ये आजादाना मुआशरा उसकी इजाजत देता है, जो इस्लाम में हराम है। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये चीज, वो चीज, सारी चीजें हम सब जानते हैं। लिहाजा अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ। वो मंगेतर है, आपकी बीवी नहीं है, लिहाजा उससे बात करना वैसे ही हराम है जैसे कि आपको उसकी मुलाकात करना हराम है। नहीं कर सकते आप, गलत है। अब ये मुलाकात के इससे तौबा कीजिए। जिसकी भी अगर रिश्ता लगा है कहीं तो आप बात नहीं कर सकते। अल्लाह के खौफ से दिलिए बता दीजिए कि मैं इस्लाम पर हूँ, मैं नबी की तालीम पे अमल कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तुम मेरे लिए अजनबी हो। निकाह हो जाने के बाद तुम बात भी करो, मुलाकात भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों के यहाँ तो और पढ़कर एक तहजीब और है, मगनी हो गई ना, हो गया, बातचीत हो गई, सारी चीजें। अब एक काम करेंगे, थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, पीछे के लोग भी है, जहां बैठ जाए, जगह खाली है वहां आगे आ जाओ। कुछ लोगों के यहाँ या क्या है मालूम, अब तो हो गया, बातचीत हो चुकी है। अब अगर वो रिश्ते में, लड़की अगर रिश्ते में है, चचा की लड़की है, खाला की लड़की है, किसकी भी लड़की है, तो उनके घर आना जाना, साथ में बाइक पर बिठाकर घूमने, पार्क में चलो, जू पार्क चलो, कुतुब मीनार, यहाँ दिल्ली, यहाँ हैदराबाद घूमने, वो भी गैर महरम। ये बेचारी को नहीं पता कि उसका सिर्फ रिश्ता लगा है, निकाह नहीं हुआ है, ये मुझे छोड़ भी सकता है, धुतकार भी सकता है, बाहर निकलकर बुर्का अपने पिन्नी में डाल के गाड़ी में पैक और आजाद घूमे। क्या फैशन है, ओहो क्या फैशन, अल्लाह तौबा, क्या है ये। सैर तफरी के लिए मगरबी तहजीब में, हाँ अमेरिका में, दूसरे ममालिक में, भाई जिससे बातचीत हुई है उसको आजाना डिनर पर बुला रहे हैं, उस ब्रेकफास्ट पर बुला रहे हैं, तमाम पे बुलाओ, आओ साथ में खाएंगे, और उसके बाद शराब की महफिल होगी, सब चीजें होंगी। ये तहजीब जहां दूसरे ममालिक में थी, आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में, होटलों में बाकायदा बुलाकर डिनर पर उनको बुलाया जाता उस लड़की को, और उसके साथ उसका कोई घर का आदमी नहीं होता। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। लड़का कहाँ है, फोन कर देता, आ जाओ यहाँ साथ में मिलकर खाना खाएंगे, आ जाओ यहाँ घूमने चलेंगे, आ जाओ यहाँ। और माँ बाप बेचारे बड़े ही वो जो है बड़े ही मासूम बनते हैं और कहते हैं जाने दो ना, अब बस 2 महीने बाकी है रिश्ते के लिए, घूमने दो। आपके मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में आम सी बात है, रिश्ता तय होने के बाद ले जाओ, घुमाओ टहलाओ, कहीं भी ले जाओ, और बाद में बिल आखिर वही होता है जिसका खतरा होता है कि रिश्ता टूट गया, वो अपनी राह लेता, वो अपनी राह लेता। जहां बात करना हराम हो, जहां आवाज को, औरतों के लिए हुक्म हो कि आवाज मोटा करके मर्दों से बात करें, जहां पर्दे से बात करने का हुक्म है, वो मुआशरा या उस इस्लाम में मुलाकात की इजाजत कैसे दी सकते? हरगिज़ नहीं। लिहाजा ये इंतहाई गलत बात है, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। वो अजनबी है, वो अपने घर में है, आप अपने घर में रहिए, रिश्ता हो चुका है, आप बात मत कीजिए। सब जो है घर वाले खरवा फिर पूछ लिया करेंगे, उसके बाद तारीख आएगी, शादी कर लीजिए। उसके बाद जहां चाहो आप, चाहे लंदन घुमाओ, पेरिस घुमाओ, चाहे कहीं भी लेकर जाओ, शादी के बाद आपकी बीवी है, पर्दे में लेकर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी से पहले आपके लिए हराम है। इस चीज को खत्म करो, नहीं करना है चीज। अब उसके बाद क्या करते हैं, बस 2, 4, 5, 10 मिनट और है मेरे पास। अब शादी के दिन जब दिन करीब आते, तो अगर रिश्ता तय होने के बाद बीच में ईद आ गया, ओहो शादी, ईद आ गया तो फिर ईद में तोहफा, नौशा के कपड़े, नौशा के टावेल, नौशा की घड़ी, नौशा के फुला, उसके बाद मिठाई, और उसके बाद सीनी पर बहुत सारी चीजें रखकर लड़की वाले निहायत धूमधाम से बच्चे के घर आके उसको तोहफा देते। ईद का तोहफा है। कुछ लोग तो दुआ करते होंगे मेरा रिश्ता ईद के पहले ही लगे, ताकि ईद में हम खाने को बादाम काजू मिले। क्या है ये रस्म रिवाज? खत्म करो इसको, खत्म करो, हंसने की बात नहीं है। यही महंगाई है, शादी हमारी बच्चियां बैठी हुई किसी वजह से। और आगे सुनो,
اس کے بعد جو ہے ایک رسم ہوتا ہے منجا، وہ شادی سے 2 سے 3 دن 5 دن پہلے ہوتا ہے۔ اب میں تو یہاں کا نہیں ہوں، لیکن دونوں لفظ کو تراشنے کے لیے میں نے موبائل کا کونا کونا چھان لیا کہ اس کا اصل میں لفظ کیا ہے۔ منجا نہیں ہے، وہ منجا ہے، میم نون جیم الف، منجا ہے۔ اور اس لفظ کو جو ہے منجا کی جو رسم ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، لڑکی اور لڑکے دونوں اپنے اپنے گھروں میں خواتین اکٹھا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر منڈپ لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد مایو بٹھایا جاتا ہے۔ اس لفظ میں نے یاد کیا، بھائی مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نے یاد کیا کیونکہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا، یو پی میں یہ مایو بٹھایا جاتا ہے، منڈپ لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ماں اور باپ، بہن، خالہ، پھوپھی، فلا فلا زرد پیلے رنگ کا لباس پہن کر ہلدی کی رسم اسے کہا جاتا ہے۔ اسلام میں کون سا لباس افضل ہے؟ سفید، عورتیں پہن سکتی، لیکن ایک خاص رسم کے طور پہ جائز نہیں ہے ہلدی کی رسم کا یہ منانا، اور اس پر مزید یہ پوری رات ڈھولک پر اور ڈی جے پر ناچ ہوتا ہے۔ جناب علی، اس گھر میں لڑکیاں لڑکے ناچتے ہیں اور ٹھرکی مارتے ہیں، اس گھر کے اندر پورا گھر ہنگامہ شور سے بپا ہوتا ہے۔ یہ کون سی اسلامی شادی میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ضرورت ہے آپ کو منجا کرنے کی؟ مت کرو، جس اسلام کے اندر ایسی کوئی رسم نہیں ہے، اللہ کے لیے نبی کی سنت میں پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، چھوڑ دے ساری رسمیں، سمپل شادی کرو، ہمارے یہاں کوئی رسم نہیں ہوگی۔ بولو اپنے گھر میں اگر گھر کے ذمہ دار ہو تو۔ منجا کی رسم، رات بھر گانے، رات بھر ڈانس، رات بھر جو ہے وہ ہلدی لگایا جاتا ہے اس کو، بچے کو، اس کے بعد بچی کو، اور پھر اس کے بعد پورے آس پاس کی عورتیں، اس کے بعد خاندان کی عورتیں جا کر وہ لباس پہنتے ہیں، لباس پہن کے اس پر سیلفی لے جاتا ہے، فوٹو رکھا جاتا ہے، اس لباس میں لڑکی لڑکے کو کھڑا کر کے، مطلب اس کو گھر پہ، اس کو گھر پہ وہ فوٹو اپنے کسی البم میں لگایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا سیف رہے گا، ہماری یاد، اور مہندی کی رسم منجا کی یادگار ہے، اس کو رکھو، بعد میں شوق سے دیکھتے پلٹ کے، واہ واہ کیا شادی کے دن تھے۔ ارے کاہے کا شادی کا دن؟ اب تمہارے دل میں زندگی میں سکون نہیں تو کاہے کا شادی کا دن؟ تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں، یہ رسم ختم کرو اپنے پاس سے۔ میں اسی لیے بناؤں، یہ جمعہ کا جو سیریز چل رہا ہے میرے اسی شادی کو آسان کرنے کی مہم کا ایک حصہ ہے۔ آپ واقعی اگر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ایسی رسموں کا بائیکاٹ کیجیے جو آپ کے، اور اس کے لیے کھڑی ہوں گی ہماری عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں، انہی کی طرف سے ساری رسمیں کی جاتی ہیں۔ مرد کو اگر ایک بار بول دے کسی عورت نے، اگر بیوی ہے، ماں ہے، کہ دیکھو میرے بچی کی شادی ہے، نہیں منجا نہیں کریں گے، اور اس کے بعد اس میں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سمپل شادی ہوگی اور میرے بہو کو لے آئیں گے۔ میں نہیں چاہتی کوئی ایسا رسم ہمارے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں کی جائے جس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم، مرد کو جھکنا پڑے گا۔ یہ رسمیں کہاں سے ہوتی معلوم؟ عورتوں کی طرف سے ہوتی۔ مرد مان لے گا، بھائی مرد کا پیسہ بچ رہا ہے نا، وہ تو ویسے بھی ماننا پیسہ بچ جا رہا ہے، پھر سنت کے طرف شادی ہو میرے۔ عورتوں کی طرف سے ضد کی بنا پر یہ رسمیں کی جاتی ہیں۔ مت کرو بھائی، نبی نے نہیں کیا مت کرو، صحابہ نے نہیں کیا مت کرو، سوائے خرچے کے۔ تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ شادی سے پہلے جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دن پہلے جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ ساچک۔ اس لفظ کا میں پورا پوسٹ مارٹم کر کے نکالا، اصل میں یہ ترکی کا لفظ ہے جناب علی۔ آپ کے ہاں ساچک کہا جاتا ہے، اصل میں سین ہے، الف ہے، سا، چے اور قاف ہے، ساچک، بڑے قاف سے ساچک۔ یہ ترکی کا لفظ ہے۔ ترکی کا لفظ آپ کے حیدرآباد میں مشہور ہے، یہاں پر لوگ اس کو ساچک کہتے ہیں، جس کو ترکی میں ٹرانسلیٹ کرنے پر مہندی کا رسم کہا جاتا ہے نا۔ یہ سب یاد کرنا پڑتا مجھے کیونکہ میں یہاں کا ہوں نہیں۔ ساچک کیا ہے، منجا کیا ہے، اس میں کیا 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 جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایک عالم صاحب حیدرآباد کے، ان کا مضمون پڑھنے میں آ گیا، حیدرآباد کی جو ہے تہذیب و ثقافت، اسی میں مجھے ملا پوری بات ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک دن پہلے نوشا کی طرف سے جو ہے پورے لوگ اکٹھا ہو کر لڑکی کے گھر جاتے ہیں، اس میں تمام جو ہے لڑکی کے کپڑے، اس کے جو ہے کپڑے، اس کی چوڑیاں، اس کی جو ہے سائز کی جوتیاں، اس کے کپڑے، اس کے میک اپ کے سامان، اور اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہوتی جو دلہن کو دی جاتی ہے وہ سب مارکیٹ سے لے کر 20-25 لوگ، پھر ایک دعوت، منجا کی دعوت ہو گئی، اب ساچک کی دعوت کریں گے۔
یہ تیسری چوتھی دعوت ہو رہی ہے. ہاں ایک صاحب تو ہمارے خالد بھائی گنائے کی کم سے کم 10-12 یا 8-9 دعوت تو شادی ہو ہی جاتی. شادی کے بعد بچے پیدا ہونے تک کم سے کم 12 سے 15 دعوت ہو جاتی ہے. کیا اللہ اکبر. ساچک میں کیا کرتے ہیں, یہاں سے لڑکے والے گئے, لڑکی کے گھر جاتے ہیں, اس کو وہ پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد لڑکی کی بہنیں, سالیاں, اس کی سہیلیاں سب مل کر نوشا کے لیے پان کی ڈبیا, اس کے بعد جو ہے وہ عطر, خوشبو اور کیا کیا لا کر اس کے شادی کے جوڑے لا کر وہاں پر انگلی پکڑنے کی رسم ہوتی. سالی انگلی پکڑ لے گی تو بول دے گی ہم کو اتنا چاہیے تب میں چھوڑوں گی. اب دونوں فریق سے ڈیل ہوتا ہے, نہیں اتنا لے لو, نہیں بہت کم ہے, اتنا لے لو, نہیں بہت کم ہے, اتنا لے لو, نہیں بہت کم ہے. تو دونوں پہ ڈیل ہو کے بالآخر کتنے پہ طے ہوتی ہے. بعد میں نوشا دے کر اپنی انگلی چھڑاتا ہے. وہ مجھے بتاؤ غیرت مند مسلمانوں, اللہ کے لیے مجھے بتاؤ اس جگہ پر جہاں پر یہ رسم ادا کی جاتی ہے انگلی پکڑنے کی, جہاں پر اس کی بہن اور اس کی سالیاں اور اس کی جو ہے سہیلیاں اکٹھا ہو کر یہ بے حیانہ انداز سے یہ رسم ادا کرتی, اللہ کی قسم ڈوب مرنے کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. کس چیز کی حیا تم رکھتے ہو مسلمان ہو کر یار؟ کیسے اپنے بیٹوں کی شادی کرنے جاتے ہو جہاں پر تمہیں یہ بھی شرم حیا نہیں ہے کہ وہ سب غیر محرم ہے, اور وہاں چچا بھی ہوتا ہے, بہنوئی بھی ہوتا ہے, وہاں جو ہے خالو بھی ہوتے ہیں, وہاں رشتے دار, سب ہنسی مذاق میں یہ منظر اس کے گھر میں کیا جاتا ہے. لوگ خاموشی تماشائی بنے, تالی بجاتے ہیں, شور بجاتے ہیں. کہاں کی یہ مسلمان ہے کہ کیا ہے ہم؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی, سوچنے کی بات ہے. اللہ کے لیے ڈرو. ایسے تمام, میں تو سمجھتا ہوں کون ہے اللہ کا یہ نیک بندہ, میں اسے مبارکباد دوں گا, میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں زندگی میں ہمیشہ ثابت قدم رکھے. کون ہے جو اپنے بچے کی شادی ان تمام رسم و رواج کو ختم کر کے کرے؟ ارادہ کرو, انشاءاللہ کہو, انشاءاللہ کہو, انشاءاللہ کہو. اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی معاشرے میں ایسی رشتے کی تلاش کرو جو بالکل اس رشتے تمام رسم و رواج سے پاک ہو کے شادی کرو. بول دو ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, نبی نے جو کیا ہے وہی کریں گے, نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں گے. لہذا ایسی شادیوں کا کوئی ثبوت نہیں ہمارے یہاں, کوئی کسی شادی میں کوئی رسم و رواج نہیں کریں گے, بلکہ سمپل اپنی بیٹی اور بیٹیوں کی شادی کریں. ختم کرو نا یار, کم سے کم یہاں کے لوگ کچھ, مثلا یہاں 50-20 لوگ یہاں ہے, 20-25 لوگ اوپر ہے, 50 لوگ اوپر ہے, اتنے لوگ کم سے کم تبدیلی لاؤ یار اپنے گھر میں, کچھ تو فرق نظر آئے گا معاشرے میں. میرے بھائی یہ ساچک کی رسم بھی بہت ہی جاہلانہ رسم ہے. یہاں پر بے پردگی عام ہے, اور جو ہے وہاں پر اس کی جو بھی ہوتا ہے آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں جو کہ یہاں کی کسی رسم میں شامل نہیں ہوا, لہذا مجھے نہیں معلوم, آپ لوگوں کو پتا ہے. لہذا اپنے بچے اور بچوں کی شادیوں میں یہ تمام رسموں کا بائیکاٹ کیجئے. اللہ کے لیے ایسا رشتہ تلاشیے جہاں یہ تمام رسم و رواج کو ایک طرف کر کے سمپل شادیاں, نکاح, جاؤ مگنی ہو جائے, لڑکی دیکھ کے آؤ, 2-4 لوگ چلے جائیں. اور لڑکی کو میں بارہا اس سے پہلے بھی خطبے میں کہا, لڑکی کو اس کے گھر پہ دیکھنے کی کوشش نہ کیجیے, اللہ کے لیے مت کیجیے, ورنہ لڑکی نفسیاتی مریضہ بن جائے گی, سائیکالوجی بیماری پکڑ لے گی اس کو. اس کے گھر میں دیکھنے کے بجائے اس کے کسی رشتہ دار کے گھر میں دیکھو, تاکہ اگر رشتہ ٹوٹ بھی جائے تو لڑکی کو تکلیف نہ ہو کہ میرے محلے کے لوگوں نے مجھے نہیں جانا کہ میں یہاں مجھے دیکھنے کے لیے کوئی رشتہ دار آئے تھے. سمپل طریقے سے جاؤ, لڑکی دیکھ لو, 2-4-5 لوگ جاؤ, لڑکی دیکھ کے اس کے بعد لڑکے کو لے جاؤ, لڑکا ایک نظر دیکھ لے, بھائی ٹھیک ہے, پسند ہے, امی کو پسند ہے, بہن کو پسند ہے, مجھے پسند ہے, چلو بات چیت آگے بڑھاؤ. اس کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دو, جس تاریخ شادی ہو اس تاریخ میں جو ہے اس کی شادی کر دو. یہ تمام رسوم و رواج خاتمے کے لیے, اور یہی مہنگائی کے ہم سب ذمہ دار ہیں. اور ہماری بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں آج, یاد رکھیے یہ سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان تمام رسموں کو بہت شوق اور ولولے سے منا رہے ہیں, بہت شوق جذبے سے منا رہے ہیں. ہماری عورتیں جو دیندار بھی ہیں, جو نیک اور متقی بھی ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے, توفیق دے. ایسی عورتیں بھی ایسے رسم و رواج میں شامل ہیں. میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ایسے تمام شادیوں کو ان تمام رسم و رواج سے اللہ پاک کرے, اور بہتر انداز سے شادیاں کرنے کی توفیق دے. یاد رکھیے یہ شادی کے حد تک ہم پہنچے ہیں. اب نکاح کے دن کیا کیا ہوتا ہے, نکاح کے دن کیسے کیا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آئیں گی. بس گزارش ہے کہ آپ لوگ پہلے آ جائیں تاکہ ہم اس کی بات اور اس کے آگے کی بات کو آپ کے ساتھ
سامنے رکھ سکیں. شادیوں کی تاریخ میں وفر ولیمہ اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. بس چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں, یہاں جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بیٹے بیٹیاں ہیں, بڑی بیٹی ہے یا بڑا بیٹا ہے, اللہ کے لیے شادیوں کو کم سے کم شروعات آپ خود سے کریں. ایسے آسان طریقے سے شادی کرو کہ لوگ رش کریں کہ ہاں میرے فلاں صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی صرف نکاح پر ولیمے پہ کر دیا, اس کے علاوہ کوئی رسم و رواج اس کے یہاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی شادیوں میں برکت بھی دے گا, لہذا بہتر ہے آپ ایسی شادیاں کیجئے, تمام رسم و رواج کو ختم کیجئے. بار اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام اہل ایمان کو اپنی شادیوں میں سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار اللہ ہم تمام اہل ایمان کو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں آسان طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ جتنے بھی رسم و رواج جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اے اللہ ان تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ آج کل شادیاں بہت مشکل ترین ہو گئی ہیں. اے اللہ ہماری بیٹیاں برائیوں میں اور دوسرے گناہوں میں ملوث نظر آتی ہیں. اے اللہ اس لیے کہ شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں. ہر باپ بچی کے پیدا ہونے کے بعد اے اللہ یہ سوچتا کہ اس کی شادی کیسے میں کروں گا, اس لیے بعض باپ تو خودکشی کر بیٹھتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو شادیاں آسان کرنے کی توفیق عطا فرما. پر اللہ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ اپنے بچوں کی شادیوں کو آسان سے آسان طریقے سے کرنے کی توفیق دے. پر اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما, انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی سبیل بنا دے. بار الہ اس شہر کو اس ملک کو مسلمانوں کے لیے سازگار بنا دے. اے اللہ جو ہمارے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں ان کے سازشوں کو ناکام بنا دے. بار الہ مومنین جہاں کہیں پریشان ہو ان کی پریشانی کو دور فرما. بار الہ جب تک ہم کو زندہ رکھ, اسلام اور ایمان پر موت دے تو شہادت کی موت دے اور استقامت کی موت دے.